बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह और इससे पहले आप बेशुमार मेरी वीडियोस, टीवी प्रोग्राम्स, अखबारात के ब्लॉग्स और किताबों से वाकिफ़ होंगे। आज की ये बातचीत मैं हमारी जो पहले सब वीडियोस हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बातचीत करने लगा हूँ। लिहाजा ये जो दिया गया वक्त है 15-20-25 मिनट की गुफ्तगू, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं सबसे पहले आज खुद अपना तारुफ आपको करवाना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है, एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है हमारे माशरे में और हम सुनी सुनाई बात पे क्योंकि यकीन कर लेते हैं, खुद तहकीक नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी तक क्या कर चुका हूँ और अब मैं क्या करने लगा हूँ। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो ज़िंदगी का प्रोफेशनल एक सारा लाइफ का आगाज़ है वो पढ़ाने से मैंने शुरू किया। मेरे ज़िंदगी के 24 साल पढ़ाने में गुजर चुके हैं। मैं अपनी 18 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ और 18 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू करके आज मेरी 42 साल उम्र हो गई है। एक दिन ऊपर हो गया जी, मेरी कल बर्थडे थी, आज एक दिन ऊपर हो गया। और मैंने अपने आप से वादा किया था कि जब मेरी उम्र 40 साल हो जाएगी मैंने ये माइलस्टोन्स अचीव करने हैं। उसकी किताब भी अनकरीब मंजर आम पे आ जाएगी, वो माइलस्टोन्स मैं अचीव कर चुका हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा था मैं 42 साल का हूँगा तो मैंने ये माइलस्टोन्स अचीव करके फिर इस तरह शिफ्ट करनी है। आज वो बातचीत, जो शिफ्ट की बातचीत है, वो मैं करने लगा हूँ और आपको बताने लगा हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये तारुफ क्यों करवा रहा हूँ। मैं पिछले 24 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाने का आगाज़ तो शायद ट्यूशन से हुआ था, लेकिन पिछले 8-9 सालों में मुझे पढ़ाने का जहाँ जहाँ मौका मिला मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे पाकिस्तान की जो कह लीजिए इंतहाई मोतबर इदारे हैं उसमें सिविल सर्विस एकेडमी है, मुझे वहाँ भी पढ़ाने का मौका मिला। मुझे पुलिस की जितनी एकेडमीज़ हैं वहाँ पढ़ाने का मौका मिला। मुझे अफवाज पाकिस्तान, उनके बेहतरीन इदारे काकूल में पढ़ाने का मौका मिला। मुझे स्टाफ कॉलेज, स्टाफ एंड कमांड कॉलेज पढ़ाने का मौका मिला। मुझे स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स में पढ़ाने का मौका मिला। मुझे इसके अलावा बेशुमार कह लीजिए ऐसे इदारे हैं जिनके मैं नाम नहीं कोट कर सकता, वो हसास इदारे हैं, वहाँ पढ़ाने का मौका मिला। और ये एक क्लास पढ़ाना नहीं था, ये किसी मुबल्लग की तरह कोई एक लेक्चर नहीं था, ये सीरीज़ थी कि हर कोर्स में मैंने कुछ ना कुछ पढ़ाना है। कहीं लीडरशिप पढ़ानी है, कहीं पर मैंने कुछ स्ट्रेटजीज़ पढ़ानी है, कहीं पर मैंने कैपेसिटी वर्सेस एक जो स्किल्स हैं वो पढ़ानी है, कहीं पर मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ानी है। और 4 साल मुझे जुडिशल एकेडमी पंजाब में पढ़ाने का भी मौका मिला है। इस वक्त पंजाब में जितने सर्विंग जज हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, उनके साथ किसी न किसी तरह क्लासरूम का मेरा वास्ता रह चुका है। इस सारे पढ़ाने के सफ़र में मेरे जो तजुर्बात, मुशाहिदात हैं, उनको गाहे बगाहे मैं अपनी वीडियोज़ में बयान करता रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान के जो रिनाउंड पेपर्स हैं उनमें लिखने का मौका मिला। मेरी 13 किताबें हैं, 14वीं किताब प्रिंट हो रही है। मुझ पे 4 किताबें लिखी गई हैं, उसमें से चौथी किताब आजकल प्रिंट हो रही है। मैं अपने कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बताना चाहूँगा जो आपके इल्म में नहीं होंगी। अगर मैं यूट्यूब पे मौजूद हूँ तो यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइब 35,53,000 हैं। मेरा जो व्यूड है, टोटल व्यूड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक्निकल लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको, वो व्यूड है 33,71,00,000, ये मेरा व्यूड है। मैं फेसबुक की तरफ आता हूँ। फेसबुक पे पिछले मैं 12 साल से मौजूद हूँ। फेसबुक पे मेरे जो लाइक्स हैं 34,46,000 हैं। मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो 5.8 मिलियंस हैं और लास्ट जो 28 डेज़ हैं उस पे फेसबुक पे मेरी जो रीच है वो 31,86,000 है। टिकटॉक क्योंकि हमारी यूथ बहुत फॉलो करती है इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ, 3.3 मिलियन उस पर फॉलोअर्स हैं और जो व्यूज़ हैं वो हैं 28 डेज़ लास्ट के 18 मिलियन। इंस्टाग्राम पे मेरे पास 7,51,000 फॉलोअर्स हैं। स्नैक वीडियो जो कि एक मॉडर्न मीडियम है अगेन, उस पे 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और जो व्यूज़ हैं वो 209 मिलियन व्यूज़ हैं जी उस पर। मैं पिछले 6 साल से एक नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा हूँ जिसके बायलाज में मेरे पास 236 है, जिसे टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट कहते हैं। और इसको अचीव करने के लिए एक आला दर्जे की ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। इस इदारे के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लोग भी जानते हैं। इसमें जस्टिस अनवार साहब जो साबका चीफ जस्टिस हैं वो सुलह का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, फ़ी सबीलिल्लाह सुलह करा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसमें 500 बच्चे रजिस्टर्ड हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के, और ये डिज़र्व करने वाले बच्चों को फाउंडेशन हर महीने 5 मिलियन रुपीज़ डायरेक्ट इनके अकाउंट्स में देती है। और इस प्रोजेक्ट पे जावेद चौधरी साहब कॉलम भी लिख चुके हैं। चौथी किताब जो आजकल प्रिंटिंग के मराहल में है उसमें तकरीबन 180 से ज़्यादा इस मुल्क के रिनाउंड शख्सियात ने जो मेरे बारे में लिखा है, कहा है, वो सारा कंपाइल करके मेरी टीम ने, अबू बकर ज़हूर जो कि PhD करने के लिए अमेरिका गया है, उन्होंने इसको कंपाइल किया है। एक फ़र्द एक तहरीक की शक्ल में किताबी शक्ल बन चुकी है
جو کہ ان قریب مارکیٹ میں آ جائے گی۔ میری زندگی کے 24 سال، ان 24 سالوں میں ایک فکری ارتقاء ہے، ایولیوشن کا پروسیس ہے، جو گریجولی ایک محلے گلی کی اکیڈمی سے چلتے چلتے جب میں نے اس ملک کے اتنے ذمہ دار بڑے ادارے ٹریننگ کے وہاں مجھے پڑھانے کا موقع ملا اور ان پروفیشنلز کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملا، اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، اس سسٹم کو سمجھنے کا موقع ملا، تو میرے اپنے نیریٹو بھی چینج ہوئے، میرے کئی نظریات بدلے، میرے بیانیے بدلے، اور مجھے سمجھ آئی کہ اس ملک کو بدلنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے، اس پہ بات نہیں ہو رہی۔ ہم سب کے سب باحثیت قوم غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ہمارے سارے اینکر مل کے شام کو یہ بتاتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، دو سیاستدان لڑتے ہیں، ریٹنگ اوپر چلی جاتی ہے، ٹی وی پروگرام ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں کہ ٹھیک کیسے کرنا ہے اور ٹھیک کیا کرنا ہے۔ میں اپنی اس 42ویں سالگرہ پہ اپنے آپ سے میں ایک وعدہ کر چکا تھا، جس وعدے کو آج سے میں نبھانے جا رہا ہوں۔ میرا یہ جرنی ایک استاد کا، ایک موٹیویشن سپیکر کا، ایک تحریک پیدا کرنے والے مقرر کا، میں یہاں پر اپنی اس جرنی کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جرنی میرا ٹیچر کا ٹائٹل تو انشاءاللہ ساری زندگی ساتھ رہے گا، لیکن ایک نئے مشن کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ اور کچھ نئے گولز کے ساتھ میں آج سے اپنا جرنی شروع کر رہا ہوں۔ اور میں خواہش رکھتا ہوں کہ میرے اس نئے سفر میں آپ سب میرا ساتھ دیجیے۔ اگر میری باتیں آپ کو بھلی لگیں اور میرا درد دل آپ کو محسوس ہو تو یہ درد میرا درد نہیں ہے، ہر ذمہ دار شہری کا یہی درد ہے، اور اس کو اس درد کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ تو میں نے اس پوری کی پوری ایک مشن کو جو نام دیا، میں سب سے پہلے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ میں نے سارے مشن کو نام دیا ہے ایک نئے قومی بیانیے کی تشکیل اور منزل پاکستان، یعنی اینڈ ٹارگٹ اصل میں پاکستان ہے۔ میں آپ کو آج واضح کرتا جاؤں، آج سے آپ نے مجھے گنجائش دینی ہے، میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوں۔ میرا کسی جماعت سے، پی ٹی آئی سے، نون لیگ سے، ایم کیو ایم سے، جماعت اسلامی سے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ میرا ہر اس فرد سے جھگڑا ہے، ہر اس نظریے سے جھگڑا ہے جو میرے ملک کے خلاف ہے۔ میں پاکستان کو نمبر 1 سمجھتا ہوں۔ میرے مطابق لیڈرز، میرے مطابق ادارے، میرے مطابق نام، میرے مطابق عہدے، میرے مطابق سب کے سب لوگ جو ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں، جتنی مرضی پاور میں ہوں، وہ وقتی ہوتی ہے، ملک نے قائم رہنا ہوتا ہے، اور یہ ملک میرا یقین اور ایمان ہے قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ اب میری باتیں آپ کو جذباتی لگ رہی ہوں گی۔ میں تھوڑی دیر پہلے جب یہ ریکارڈنگ کروانے کے لیے اوپر آ رہا تھا تو میرے پاس ایک پولیس آفیسر موجود تھا، وہ ایس پی تھا، لاہور میں کہیں پوسٹڈ تھا، اور میں نے اس سے کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ سر، ہم صبح اٹھتے ہیں، دفتر آتے ہیں، جو ملک کے سیاسی حالات ہیں ہمیں کوئی امید نہیں، ہماری امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا، یہ جو امید ختم ہو چکی ہے اور یہ جو نا امیدی پھیل چکی ہے، یہی وقت ہے کام کرنے کا، یہی وقت ہے دیا جلانے کا۔ اندھیرے میں دیا جلتا ہے، جب سورج نکل آتا ہے تو احمق دیے جلاتے ہیں، اندھیرے میں دیے جلائے جاتے ہیں۔ تو میں یہ اس اندھیرے میں یہ پورا ایک بیانیے کا مشن چلانے لگا ہوں، اور یہ بیانیے کا مشن جو ہے، میں اس کی اسٹریٹجی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں سب سے پہلے واضح کروں، جو ہوپ ہے، امید ہے، وہ پیدا ہوتی ہے مستقبل کے خواب سے۔ میں اور آپ سب، ہم مل کے 22 کروڑ عوام 2025 میں پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر دیکھنا چاہتے ہیں بہتر حالت میں تو امید آ سکتی ہے۔ ہم 2030 میں پاکستان کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم کچھ بھلا دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی خواب ہے، اس پوری نیشن کے پاس ایک ویژن ہے، گول ہے، تو کچھ ناممکن نہیں ہے۔ ہم 2040 میں پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کئی لوگ نہیں موجود ہوں گے۔ یقین کیجئے گا، جب پاکستان نے بننا تھا تو 1931 میں یہی حالت تھی، ایک ناممکن کام تھا، امپاسبل تھا کہ علیحدہ سے ملک مسلمانوں کا بن جائے گا۔ ایک شخص نے خواب دیکھا۔ اس وقت ہم سب مل کے خواب دیکھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو بہتر حالت میں لے کر آنا ہے، ہمیں پاکستان کو یہ جو اس وقت نا امیدی پھیلی، اس سے جان چھڑانی ہے ہم نے۔ اور میں آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا، میری باتوں سے خدا را یہ اندازہ نہ لگا لیجئے گا کہ میں سیاست میں آنے لگا ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست گالی بن چکی ہے، کوئی جینٹل مین سیاست کی طرف سوچتا بھی نہیں ہے، آنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ گالی اتنی پڑتی ہیں۔ میں آپ کو بڑے ایک وثوق سے کہنے لگا ہوں، یہ حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اسپیشلی میں نے چند دن پہلے ایک عالم دین سے سنی حدیث کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے، جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو دوسرے ان کی جگہ موجود ہوتے، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے نائب ہوں گے،
اور بہت سے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو بس اس کی وفاداری پر قائم رہو، اور ان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاسی رہنمائی کرتے تھے۔ ہم نے سیاست کو غلط سمجھ لیا، ہم نے سیاست کو گالی بنا دیا، ہم نے سیاست کو شدت پسندی کی نظر کر دیا۔ سیاست تو تدبر تھا، سیاستدان ہونا تو خدمت کی بات تھی، سیاستدان ہونے کا مطلب تو ایک عزت کی بات تھی، سیاستدان ہونے کا مطلب تو یہ تھا کہ ملک کے کام آنا ہے۔ سیاستدان کے دروازے پہ تو لوگ اپنی ایک سائل عرضی لے کے آتا تھا، میرا کام کروا دیجئے، اور وہ سسٹم کو مضبوط کرتا تھا۔ اصل سیاستدان سسٹم کو مضبوط کرتا ہے، وہ اپنے گھر پہ لگی لائن کو ختم کرتا ہے، وہ سسٹم کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ کسی کو عرضی لے کے کسی وڈیرے کے پاس یا کسی سیاستدان کے پاس نہیں جانی پڑتی۔ ہم نے سیاست کو کیا بنا دیا؟ آئیے ذرا اس طرح بات کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو واضح کرتا جاؤں، پاکستان کی اس وقت اشد ضرورت جو ہے وہ پاکستان کو مضبوط، مربوط اور محفوظ بنانا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ اگر پاکستان نہیں ہوتا، یقین کریں یہ سیاسی بحران، سیاست، ادارے، پی ٹی آئی، نون لیگ، خان صاحب، میاں صاحب، یہ سب ختم ہو جائے۔ میں کہتا ہوں یہ پاک باز بھی ختم ہو جائیں گے اور چور ڈاکو بھی ختم ہو جائیں گے اگر ملک ہی نہ رہا۔ اور اس وقت جو اکنامک حالات ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر آپ اداروں کی رپورٹیں پڑھ کے دیکھیں تو پاکستان بالکل ایک قدم پہ کھڑا ہے تباہی کے دہانے پہ۔ اگر اب ہم سنجیدہ نہ ہوئے تو خدا نہ خواستہ ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ ہمیں 71 کے بعد پچھتانا پڑا۔ میں نہیں چاہتا کہ 2022 کو 23 کو یاد کر کے ہم پچھتائیں۔ یہ حالت دوبارہ وہی ہوئی کھڑی ہے۔ میں آپ کو سولوشنز کچھ بتانا چاہوں گا۔ قومی مسائل کے حل کے لیے ایک بڑی سیاسی اور سماجی بیداری کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں ہر کوئی اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح کر رہا ہے۔ لوگ اپنی ذاتی مفاد کو سوچ رہے ہیں، کولیکٹیو ملکی مفادات پیچھے رہ گئے ہیں۔ ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ عوام خوشحال تر ہوتا جا رہا ہے، غریب ترین ہوتا جا رہا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کی اصل پہچان مڈل کلاس ہوتی ہے۔ اس ملک میں کوئی کرائسس آتا ہے، کووڈ آتا ہے، ڈینگی آتا ہے، کسی بھی طرح کا کرائسس آتا ہے، کچھ مافیاز اس سے فائدہ اٹھانے لگ پڑتے ہیں۔ جب تک یہ نظام مضبوط نہیں ہوتا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہمیں نوجوانوں کو ترغیب دینی ہوگی کہ وہ قوم کی تعمیر نو میں حصہ لیں۔ 12 کروڑ یوتھ ہے سر، ان کے پاس سکلز نہیں ہیں، ان کے پاس کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے پاس جاب کی اپرچونٹیز نہیں ہیں، ان کو جھوٹے خواب دیے جاتے ہیں، بعد میں جابز نہیں ملتی۔ خدا رہا ان کو سکلز دے دیجئے۔ اتنا پیسہ پڑا ہے اس وقت فری لانسنگ میں۔ انڈیا دیکھیں کہاں کھڑا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اندازہ ہے کہ $187 بلین کی ان کی ساری جو ہے وہ فری لانسنگ کی ایک انڈسٹری ہے۔ پاکستان شاید $3-4 بلین پہ بھی نہیں ہے۔ کتنا پوٹینشل ہے کہ آپ کے پاس پوری فورس موجود ہے 12 کروڑ کی، ان کو سکلز دینی ہے، رستہ دینا ہے، پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے۔ پاکستان شدید پولرائزڈ ہو چکا ہے۔ ہم لسانی، سیاسی، مذہبی بنیادوں پہ اتنا تقسیم ہو چکے ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں اگر فرقے ہیں تو ان کی فرقیاں بن چکی ہیں۔ اور سب سے زیادہ یہ ہجان پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھنے میں آیا۔ ہم سیاسی طور پہ اتنے برے طریقے سے تقسیم ہوئے ہیں کہ یقین کریں وہ جیسے مذہبی شدت پسندی اس کی تو کچھ سمجھ آتی تھی، اس کی بنیاد کیا تھی، لیکن سیاسی شدت پسندی اتنی ہے کہ آپ ممکن ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ مجھے گالیاں نکالیں۔ ہر کوئی روڑا لے کے تیار بیٹھا ہے کسی کو ڈھونڈنے کے لیے کہ اس کو روڑا مارے اور اس کی تسکین ہو جائے۔ کسی کے پھٹے سر سے ہماری تسکین ہوتی ہے، کسی کی عزت خراب کر کے ہماری تسکین ہوتی ہے۔ معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے۔ نفرت، غصہ، تعصب، گالی گلوچ، الزام تراشی، یہ کلچر ہمیں ختم کرنا پڑے گا اگر پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یہ پاکستان کی پہچان نہیں تھی اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ دنیا میں بڑی سے بڑی جنگ اگر ختم ہوئی ہے تو مکالمے اور بات چیت کے ذریعے ہوئی ہے۔ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم ڈیفینیٹ باتیں کہنے لگ پڑے ہیں کہ یہ ہے تو ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے تو نہیں چلے گا۔ ہمیں درمیانہ رستہ ڈھونڈنا ہے، ہمیں ملک کو پریورٹی دینی ہے۔ میں آپ کو بڑے ایک سچی بات بتاؤں، یہ شاید میں اپنے لیکچرز میں بھی کہتا ہوں اور کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہے، جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈر پیدا کرتا ہے، وہ خود سیٹ نہیں سنبھالتا، اس کے اندر پاور ہنگر نہیں ہوتی، وہ بندے تیار کرتا ہے، وہ ٹیم تیار کرتا ہے اور ٹیم تیار کر کے ملک کے حوالے کر دیتا ہے۔ جا کے پڑھیے ذرا، یہ قریبی لیڈر آپ کا جو ہے نیلسن منڈیلا کیا کرتا ہے؟ پاور نہیں لیتا بلکہ پاور ہینڈ اوور کر دیتا ہے، آگے موو کر جاتا ہے۔ کیوں آگے موو کرتا ہے؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ امر ہونے کے لیے اختیار، طاقت، پی ایم سی ایم بننا ضروری نہیں ہے۔
رائٹ بندوں کو تیار کر کے سیٹوں پہ بٹھانا ضروری ہے، اور ہم سب سے زیادہ انکیپیبل پپٹس کو پکڑتے ہیں اور ان کو سیٹوں پہ بٹھا دیتے ہیں، کیونکہ ہماری انسیکیورٹی ہوتی ہے کوئی صوبہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، کوئی ضلع ہاتھ سے نہ نکل جائے، کوئی علاقہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ آپ ان کیپیبلٹی کی انتہا دیکھ لیجئے، آپ صرف لیڈرشپ پہ کتابیں پڑھانی شروع کر دیں، یہ قوم تیار ہو جائے گی، انہیں پتہ لگ جائے گا لیڈر کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیفینیشن لیڈر کی میں تیار ہوں ہر ضلع میں جا کے، ہر یونیورسٹی میں جا کے، ہر کالج میں جا کے، ہر جگہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہ لیڈر ہوتا کیا ہے، لیڈر کی پہچان کیا ہے، کتابوں میں کیا لکھا ہے، دنیا کے بڑے لیڈرز کیسے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے ہم تو قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ دنیا کے سب سے بہترین لیڈر ہیں، ان کی چند صفات بھی اگر ہم میں پیدا ہو جائیں تو یقین کیجئے انقلاب آ سکتا ہے۔ اب میں کرنے کیا لگا ہوں، میں آنے والے دنوں میں تمام جتنی پارلیمنٹس ہیں پاکستان کی، وہ پرویژنل ہیں، وہ صوبائی ہیں، وہ قومی ہیں، وہ فیڈرل ہے، میں سب کے سب سیاستدانوں سے ملنے لگا ہوں۔ میرے چند سوال ہیں جن کو میں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال ہے لیڈر کیا ہوتا ہے، میرا سوال ہے پاکستان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، میرا سوال ہے کہ پوری قوم کو اس وقت کیا کرنا چاہیے، میرا سوال ہے کہ ہمیں یہ آپس کے اختلافات کو ختم کیسے کرنا چاہیے، میرا سوال ہے کہ واقعتاً 74 سال میں ہم کہتے تھے کہ پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، واقعتاً یہ دور ہے جی، مشکل دور ہے۔ جن کی بھی عمر 80 سال ہے، میں نے ان کے انٹرویوز لے کے دیکھے ہیں، ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ بدترین وقت پاکستان میں نہیں آیا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب کے سب سے، یہ جتنی جماعتیں ہیں ان سب سے میں جا کے پوچھنا چاہتا ہوں، ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے ٹائم دیجیے، میں آپ سے کرٹیسزم، آپ کی غلطی نہیں بتانا چاہتا، میں آپ کا مذاق نہیں اڑانا چاہتا، میں آپ کی پالیسیز کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، میرا یہ ماننا ہے، میرا ایمان ہے اس بات پہ، ہم سب انسان اور ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم میں 100 کمی ہیں۔ میں تو جاننا چاہتا ہوں آپ کا سٹینس کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں لیڈر کس کو کہتے ہیں، اور وہ جو ڈیفینیشن ہے کیا آپ خود اس پہ پورا اترتے ہیں۔ یہ میری پوری کمپین ہے جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھنے والے ہیں۔ میں آنے والے دنوں میں سب صوبوں میں جانا چاہتا ہوں، میں سب ضلعوں میں جانا چاہتا ہوں، میں یوتھ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں دوبارہ بار بار آپ کو کہوں گا کہ یہ میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں جو ٹپیکل آپ سیاسی سمجھتے ہیں۔ میں اس حق میں ہوں کہ کل کو فیوچر میں کوئی پی ایم سی ایم کوئی آئے، میرے لیے اس سے بڑے فخر کی بات نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ شاہ صاحب میں نے آپ سے پڑھا تھا۔ میرا اگر شاگرد آ جاتا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس وہ نیریٹیوز ہوتے ہیں جو ایک سچے پاکستانی کے پاس ہوتے ہیں، اس کی پریورٹی میں پاکستان ہوتا ہے، اس کی پریورٹی میں نیشن ہوتی ہے۔ یقین کیجئے میرے لیے اس سے بڑی خوشی کا سامان نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان کو تبدیل، ہم سب کے سب کہتے ہیں سیاستدان بدلیں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان ٹھیک ہوگا یوتھ کے ذریعے۔ یہ 12 کروڑ یوتھ یہ جہاں بیٹھی ہے، دیہات میں بیٹھی ہے، یہ گاؤں میں بیٹھی ہے، کسی چک میں بیٹھی ہے، کسی ضلع میں بیٹھی ہے، کسی تحصیل میں بیٹھی ہے، کسی یونیورسٹی میں ہے، کسی اسکول میں، کسی کالج میں ہے، میں آ رہا ہوں، میں سب سے بات کروں گا، اور میں بات چیت کروں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں۔ میں نے جتنا لٹریچر پڑھا، میری لائبریری میں 6-7 ہزار کتاب ہے، میرے زندگی کے 24 سال پڑھنے اور پڑھانے میں گزر گئے ہیں، اور یہ سارے ادارے جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں ان کے پورٹلز پہ چیزیں موجود ہیں، میرے پاس شیلڈیں موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس سارے ایکسپوئر کے بعد میں آج سے اپنی باقی کی زندگی کو پاکستان کے نام کر رہا ہوں۔ یہ پہلے بھی پاکستان کے نام تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آخری سانس تک میں پاکستان کے لیے جیوں، اور میں مروں بھی تو پاکستان کے لیے مروں۔ پاکستان زندہ باد۔